रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रोज़ाना आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम लेके आते हैं। आजकल कोरोना और के बाद डेंगू का मर्ज़ तेज़ी से फैला हुआ है एबटाबाद में, हरीपुर में, मानसेरा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं DHQ अस्पताल एबटाबाद के शोबा मेडिसन के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जावेद सरवर साहब। हम जावेद सरवर साहब से आज डेंगू के हवाले से, कोरोना के हवाले से और जो मलेरिया की वबा है उसके हवाले से इनसे ज़रा बातचीत करेंगे, ताकि हमारे जो लोग अस्पतालों में नहीं आ रहे डर की वजह से या किसी भी वजह से, वो घरों में हैं, तो ये किस तरह फ़र्क वो करेंगे कि ये डेंगू है, मलेरिया है या कोरोना है। डॉक्टर सबसे पहले तो बताएं, आजकल हमारे एबटाबाद में डेंगू की वबा बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो डेंगू की क्या इलामात हैं और ये किस वजह से फैलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने मुझे मौका दिया कि आज में बहुत अहम बीमारी है जिसका पूरा हमारे पाकिस्तान जो है इसकी लपेट में आया हुआ है, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ और अपनी आवाम को भी, पब्लिक को इस चीज़ों के उसके बारे में मालूमात दे दूँ। डेंगू बुनियादी तौर पे एक बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलती है जी। और ये वायरस जो है ये डायरेक्टली एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल नहीं होता। ये एक ख़ास मच्छर है, उस मच्छर के काटने की वजह से होता है जी। और वो मच्छर, उसका ख़ास नाम है, ईड्स एजिप्टाई मच्छर है। और पूरी दुनिया में जितनी भी मच्छर से रिलेटेड बीमारियां फैल रही हैं, सबसे टॉप पे जो मलेरिया है मच्छर की वजह से जो फैलता है, और दूसरी जो बीमारी है वो ये डेंगू बुखार है जो कि मलेरिया के, जो कि मच्छर के काटने की वजह से फैलता है जी। अब इसकी अलामात डॉक्टर साहब डेंगू की बता दें। हाँ, अलामात में फैसल साहब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बड़ा शदीद बुखार होना मरीज़ को। शदीद बुखार मरीज़ को होता है, जिस्म में दर्द होता है जी, आँखों के पिछले हिस्सों में दर्द होता है और बाज़ मरीज़ों में, ज़्यादातर मैं आपको ये बताऊँ कि जो अलामात हैं, ज़्यादातर लोगों में जो नोयत है डेंगू बुखार की वो हल्की किस्म का डेंगू बुखार है जी, जिसमें ये आम अलामात, जिसमें बुखार का, सख्त बुखार का होना, जिस्म टूटना, हड्डियाँ दर्द करनी, और जो है बाज़ मरीज़ों में जो होता है वो दिल मतली होना और पेट का भी ख़राब हो जाना और जिस्म पे दाग धब्बे हो जाना। जी डॉक्टर साहब, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है? और डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे, जो डेंगू के मरीज़ हैं, लोगों ने एक खौफ व हरास फैला हुआ कि हर मरीज़ हॉस्पिटल जाएगा, उसके दाखिले की ज़रूरत होगी, नहीं दाखिल होगा तो वो मर जाएगा शायद प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। और इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? लोग कहते हैं पपीते के पत्ते खाएं तो उससे प्लेटलेट्स, लोग घरों में ये इलाज करते हैं, तो आप इससे बचाव और इसके इलाज के हवाले से बता दें, और ये भी बता दें कि हर मरीज़ के लिए अस्पताल में दाखिला ज़रूरी है या नहीं। देखिए, डेंगू का मैं एक चीज़ आवाम को बताना चाहता हूँ, जो तकरीबन 90% जो डेंगू के मरीज़ हैं जी, वो उनमें आम नोयत का बुखार होता है, हल्के नोयत का बुखार होता है। और हल्के नोयत में सिंपल बुखार है, जिस्म का टूटना, और ऐसे मरीजों को अक्सर ये है कि सिंपल पैरासीटामोल वगैरह अगर ले तो अक्सर मरीज 7 से 10 दिन तक ठीक हो जाते हैं जी। अब उसमें यह है कि कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिसमें मतलब शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें दिल का मतली होना, पेट का ख़राब हो जाना, पेट में दर्द होना, जिस्म पे दाग हो जाने या चेहरे का बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाना। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से या अपने मालिज से मशवरा करें जी, और हो सकता है कि उनका मालिज फिर फैसला करे कि इसको मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि इस डेंगू के बुखार से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% जो है अलामात जो हैं मरीज़ की वो अक्सर 7 से 10 दिन में ठीक हो जाती हैं, और हर मरीज़ को, डेंगू वाले को, दाखिले की भी ज़रूरत नहीं है, घरों में वो इलाज घर में इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल पैरासीटामोल आप यूज़ सकते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, निमकोल का पानी इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में जो है पानी की कमी ना हो, नमकियात की कमी ना हो। ज़्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कोरोना में कहते हैं सांस के ज़रिए फैलता है, अभी डेंगू का ये कहते हैं कि अगर जिस पेशेंट को डेंगू है उसको अगर कोई दूसरा मच्छर भी काटेगा, वो दूसरे बंदे को काटेगा तो वो भी बंदा इन्फेक्टेड हो जाएगा, इस तरह ये बात ठीक है या नहीं? देखें, एक चीज़ इसमें क्लियर कर लें कि ये जो हमारा जो कोरोना वायरस की बीमारी है वो जिस तरह भी हम बैठे हुए आपस में जी, अगर एक बंदे को कोरोना है तो वो आपके खांसने से, बात करने से जी, ठीक है, हाथ मिलाने से वो वायरस आपको ट्रांसमिट हो जाएगा जी, ठीक है जी। जबकि ये जो डेंगू बुखार है ये एक बंदे से दूसरे बंदे को डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होता, ये सही है जी, यानी हम हमारे बात करने से, खांसने से, साथ खाने से, बैठने से ये ट्रांसमिट नहीं होता। डेंगू बेसिकली ट्रांसमिट होता है एक मच्छर के काटने से जी। नहीं डॉक्टर साहब, अगर एक पेशेंट को आम मच्छर भी काट के दूसरे बंदे को काटे, पेशेंट डेंगू वाले को, तो उसको भी बिल्कुल होने का चांसेस है, क्योंकि बेसिकली जो मच्छर है डेंगू का, इसकी जो खुराक है वो इंसानी खून है। अच्छा जी।
اگر وہ انسانی خون آپ ڈینگی والے مریض کا انسانی خون چوس رہا ہے جس میں ڈینگی کا وائرس موجود ہے تو جب اس کو وہ کاٹے گا وہ خون چوسے گا, وائرس اس میں جائے گا, اور جب وہ مچھر دوسرے کو کاٹے گا تو وائرس اس کو منتقل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس لیے بتائیں جو مریض گھروں میں ڈینگی کے مریض ہیں وہ کس طرح جالہ رکھیں اپنے اوپر, کس طرح بچاؤ کریں؟ آپ کے اسپتالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے ڈینگی کے مریض داخل ہیں, ان کے لیے بھی ویسے ہی پڑے ہوئے کوئی جال یا کوئی اس طرح سے حفاظتی اقدامات نہیں ہیں تاکہ انہیں کوئی اور مچھر نہ کاٹ سکے؟ نہیں دیکھیں ابھی آپ اگر ہمارے علیحدہ وارڈ نہیں ہے, نہیں علیحدہ وارڈ ویسے ان کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے اگر وارڈز میں آپ وزٹ کریں تو ان کے لیے خاص مچھردانیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا جی. اور ان مچھردانیاں ایسی بنی ہوئی ہیں جس میں خاص قسم کی دوائی لگی ہوئی ہے جو کہ ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے, مچھر کو ریپیل کرتی ہے. اور مچھر جو ہے, اور اس کا مقصد بھی مچھردانیوں کے اندر مریضوں کو ڈینگی والوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مچھر کوئی آ کے ان کو کاٹے نہ اور وہ مچھر ٹرانسمٹ ہو کے دوسروں کو بیماری پھیلائے نہ. جی ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا آپ نے جو سوال کیا نا کہ بھائی حفاظتی علامات کیا ہوں گی گھروں میں جو لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کیسے بچاؤ؟ گھروں میں یہی ہے کہ جس بندے کو ڈینگی ہو گیا ہے جی وہ کیا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو مچھردانی کے اندر رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ ہے تاکہ اس کا جو مچھر اگر اس کو کاٹتا ہے, کیونکہ مچھر یہ جو ہے ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ اس کے دو خاص ٹائم ہیں جو نکلتا ہے باری, ایک صبح طلوع آفتاب کے وقت, ایک مغرب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت. ٹھیک ہے نا. یہ اس ٹائم پہ نکلتا ہے اور جا کے جو ہے یہ کاٹتا ہے اور اپنی خوراک جو ہے انسانی خون سے لیتا ہے. تو یہ جو دو ٹائم ہے خاص طور پہ اس پہ جو ہے بچاؤ ضروری ہے. لیکن ایسا مریض جس کو ڈینگی آلریڈی ہو گیا ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ نیٹ کے ذریعے رکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ دیسی علاج اس کا پپیتے کے پتے کھائیں اس میں, یا کیا خوراک کیا مریض کے لیے اور پرہیز کیا ہونی چاہیے جی جس سے آپ کے پلیٹلیٹس اگر کسی کے کم ہے تو وہ زیادہ ہو جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پپیتے کے پتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس سے پلیٹلیٹس ٹھیک ہوں. کے بارے میں تو کچھ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ پپیتے جو ہے اس کے پتے جو ہیں یہ پلیٹلیٹس کو انکریز کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں. کچھ ملکوں میں اس کی ریسرچ ہوئی اور یہ واقعی اسٹیبلش ریسرچ ہے. لیکن یہ ہے کہ جس پیشنٹس کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہے تو اس کے لیے پھر طریقہ یہ ظاہر ہے اس کو داخل ہونا پڑے گا. صحیح. اور داخل ہونے کے بعد اس کو خون بھی لگے گا, پلیٹلیٹس بھی لگیں گے, کیونکہ سب سے بڑا جو نقصان ہے اس کا پلیٹلیٹس کا کم ہونا وہ یہ ہے کہ پھر اس کی جب بلیڈنگ شروع ہو جائے گی جسم کے اندرونی حصے میں, جب بلیڈنگ شروع ہو جائے گی جسے ہم ڈینگی ہیمریجک فیبر بھی کہتے ہیں, ڈینگی اس کی وجہ سے ڈینگی شوک میں مریض جا سکتا ہے, تو وہ ایک مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل ڈینگی کے ساتھ ساتھ کرونا, گزشتہ 2 سالوں سے کرونا بھی ہے, ملیریا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ان تینوں کی علامات میں کیا فرق ہے؟ لوگ کیسے تفریق کریں گے انہیں ڈینگی ہے یا ملیریا ہے یا کرونا ہے, یہ کیسے تفریق ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ہے بڑا مشکل سوال ہے آپ کا کہ تینوں میں تفریق ایک دم آدمی کر لے کہ اس کو یہ ڈینگی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے بخار کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کون سا ٹیسٹ, غریب لوگ ہیں آپ کے ڈی ایچ کیو میں ابھی ڈینگی کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا, ڈینگی کی کٹ یعنی 1000 روپے کا ٹیسٹ ہے, تو ابھی مریض کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ابھی بخار کے ساتھ ہے, ملیریا ہے, ایسے کرونا ہے یا ڈینگی ہے, کیا کریں گے آپ, کس طرح وہ کریں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی ویو چلی ہوئی ہے پورا ہمارے ایریا میں, خاص طور پہ میں ایبٹ آباد کی اگر بات کروں تو ایبٹ آباد میں ہمارے کچھ ایریاز ہیں جس میں ڈینگی بخار بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل کہ حال سے ایک مریض آ گیا تو میری جو پہلی ذہن میں جو بات جائے گی اگر بخار کے ساتھ آتا ہے جسم ٹوٹنے, میرے ذہن میں جائے گا کہ اس کو ڈینگی نہ ہو گئی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں وہ ڈینگی کے لیے خاص ٹیسٹ ہے. ڈینگی NS1 کر سکتے ہیں یا ڈینگی اینٹی باڈیز ہم مشورہ اس کو دیتے ہیں کہ وہ کروا لے, اور CBC ایک ٹیسٹ ہے جس میں اس کی پلیٹلیٹس کا, وائٹ سیلز کا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. جب وہ سیزن تھا جب یہ کرونا کی شدت زیادہ چل رہی تھی تو اس میں ہمارا سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی تھی کہ اس بندے کو کہیں کرونا نہ ہو. اس وقت ہم یہ کرتے تھے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ آج ہم کچھ ایسے مریض بھی دیکھ رہے ہیں جن کو ڈینگی بھی ہے ساتھ کرونا بھی ہے. تو ایسے مریض جو ہیں اس میں اکثر جو ہے چیسٹ انفیکشن زیادہ ہوتی ہے, نمونیا ہو جاتا ہے, سانس کی تکلیف ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایسے مریضوں کو ہم اکثر داخل کر کے پھر اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ تشخیص میں ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ آیا اس کو کرونا کی بیماری ہے یا اس کو ڈینگی ہے. لیکن آج کل کے دور میں چونکہ آج کل کے جو مہینے چل رہے ہیں اس میں ڈینگی کی شدت چونکہ بہت زیادہ ہوئی ہے تو پہلی ہماری جو مریض ایسا بخار کے ساتھ جسم ٹوٹنے کے ساتھ ہے, پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ڈینگی بخار آتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ ابھی کرونا کی جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہیں, 2 ڈوزیں مکمل کر لی ہیں, اس دن ہم ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں تھے, سارے ڈاکٹرز موجود تھے, تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب کو کھانسی تھی, انہوں نے کہا میں ویکسینیٹڈ ہوں, گھبرائیں نہیں, ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اگر جو بندہ ویکسینیٹڈ ہے, 2 ویکسینیں لگا چکا ہے, اس کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں جن لوگوں نے شروع میں 5-6 مہینے پہلے چائنا کی ویکسین دی, سائنوویک یا سائنوفارم لگائی ہے, اب وہ دوبارہ فائزر آ چکی ہے, وہ لگانا چاہتے ہیں, تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ یا کچھ وہ تو نہیں لگا سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں فیصل صاحب اس میں یہ ہے نا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جس بندے نے ویکسینیشن کر لی ہے اس کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے.
بعض ملکوں نے تو کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے, بعض کہتے ہیں نہیں, لیکن بطور حفاظتی تدابیر بہتر ہے کہ ماسک انسان پہن کے رکھے, زیادہ بہتر ہے. جی دوسری جو بات کی آپ نے کہ ویکسین لگانے کے بعد یہ جو ہے اب جو یورپین کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, اس میں بوسٹر ڈوز کے نام سے تیسری ویکسین لگائی جا رہی ہے جو کہ فائزر والی ہے. جی جی جی. اور فائزر کی ویکسین جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہے ایز اے بوسٹر ڈوز. جی. تو جن لوگوں نے آلریڈی ویکسینیشن کر لی ہے, 2 ٹیکے لگوا لی ہیں, مطلب سینو فارم یا سینو ویک ہے, 2 اس کی ڈوزز لگ چکی ہیں, وہ اس کے 6 مہینے کے بعد وہ دوبارہ بوسٹر ڈوز لگوا سکتا ہے. مطلب 6 مہینے سے پہلے نہیں لگا سکتے؟ 6 مہینے سے پہلے نہیں, 6 مہینے کے بعد لگا 6 months کے بعد بے شک بوسٹر ڈوز لگا لے تاکہ اس کے جسم کے اندر جو اینٹی باڈیز کم ہو گئی ہیں وہ دوبارہ بوسٹ ہو کے زیادہ ہو جائے گی اور اس کو حفاظتی اس کو دیں گی. کیونکہ ایک نئی بیماری ہے, نئی چیزیں اس کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں, تو یہ بوسٹر ڈوز بھی ابھی ریکمینڈڈ ہوئی ہے, پہلے نہیں تھی. یہ ابھی ریکمینڈ ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے سیکنڈ ویکسین لگائی ہے اس کے سیکنڈ ویکسین کے لگانے کے 6 مہینے کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈینگی کہتے ہیں کہ پانی جہاں پہ کھڑا رہے, صاف پانی کھڑا رہے, اس سے یہ مچھر پیدا ہوتا ہے. یہ سبزے سے بھی ہوتا ہے, اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ سبزے پہ بھی ہوتا ہے یا پانی پہ ہی ہوتا ہے, اور بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ فیصل صاحب بڑا اہم سوال ہے آپ کا, کیونکہ ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کوئی بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو علامات ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ڈینگی کے جو بچاؤ ہے یہ سب سے اہم ہے. جی, یہ بچاؤ کیسے سب سے اہم ہے. اور ڈینگی کے بیسیکلی جو اس کا جو مچھر ہے وہ صاف پانی پہ اس کی افزائش نسل ہوتی ہے, انڈے دیتا ہے. صاف پانی پہ جمع جہاں ہوتا ہے وہاں پہ اس کی افزائش نسل انڈے ہوتے ہیں. جی. تو یہ ملیریا کی نسبت ڈفرینٹ ہے. ملیریا کا جو مچھر ہے وہ گندے پانی کے جوڑوں میں جمع ہوتا ہے اور وہاں پہ انڈے دیتا ہے اور مچھر افزائش نسل اس کی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ڈینگی والا یہ صاف پانی میں ہوتا ہے. اچھا, صاف پانی جو ہے آپ کے برتن کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ کے گملے اس میں صاف پانی پڑا ہوا ہے, آپ کے جو گھڑے ہیں اس میں صاف پانی جمع ہوا ہے, آپ کے جو گھروں کے بعد ٹائر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ صاف پانی جمع ہو. تو کوشش کیا کریں کہ صاف پانی جمع نہ ہو. ایک گھاس پہ بھی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے, گھاس پہ جہاں پانی جمع ہوا نہیں, گھاس پہ جہاں پانی جمع ہوا ہے نا صاف پانی وہاں پہ ہوگا. ویسے لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر آپ جتنے آپ کے برتن ہیں ان کو اگر آپ کور کر کے رکھیں تو کم از کم وہ مچھر اس میں جا کے افزائش نسل انڈے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس جگہ پانی آپ نے جمع کیا, فار ایگزامپل آپ کے گھڑے ہیں یا برتن ہیں جہاں پہ آپ پانی جمع رکھتے ہیں, ٹائروں میں پانی جمع کیا, ان کو آپ ویکلی چینج کریں تاکہ ان کیس اگر اس کے انڈے دیے ہوئے ہیں مچھر نے وہ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماسکیٹو اسپریز گھروں میں کریں. آپ ریپیلنٹس, آپ یہ جو بازو ہیں ہاف سلیوز والے, چونکہ یہ صبح اور شام کے ٹائم 2 خاص ٹائم ہے جس میں یہ مچھر کاٹتا ہے, تو وہ جو آپ کے ہاف بازوز ہاف سلیوز والے ہیں, گردن, اس میں آپ ماسکیٹو ریپیلنٹس لگا سکتے ہیں. ہاں, ڈھانپ کے رکھیں. کھلی جگہوں پہ آپ لوشن لگا سکتے ہیں, بازو پہ, گردن پہ, ٹانگوں پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہیلتھ کی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی, کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اس سے بچاؤ ہوگا, یہ پورا ایک کمبائن ورک ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, گھر کے لوگ ہیں, پبلک ہے, سارے لوگ مل کے اس کو کریں گے. تو اسپرے جس جگہوں پہ زیادہ ہے وہاں پہ اسپرے مچھر کے اگینسٹ کیا جائے تو وہ اس سے جو ہے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ سے بہت سینئر آدمی ہیں, ڈی ایچ کیو اسپتال کے پروفیسر ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آئے روز ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا, ڈی ایچ کیو میں بھی, کمپلیکس میں بھی, ڈاکٹروں کے اور مریضوں کے درمیان رویوں کی وجہ سے جھگڑے نظر آتے ہیں, مریضوں کے اور ڈاکٹروں کے درمیان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہاں پہ جو مریض آتے ہیں لوگوں کی یہ وہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ مرض سے نہیں مریض سے نفرت کی جاتی ہے, اور اس کی نسبتاً آپ دوسرے شہروں میں جائیں, اسلام آباد مریض کو لے کے جائیں یا کسی جگہ جائیں, وہاں پہ وہ مرض سے نفرت کرتے ہیں, مریض سے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کے واقعات کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں. اصل میں یہ جو سلسلہ ابھی جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ پوری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے. بعض اوقات لوگوں کے ڈیوٹی آورز اتنے ڈاکٹرس کے ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈلی جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بعض ایریا کے لوگ بڑے اگریسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ, لیکن یہ جو چیز ہے ایسی, اس میں دونوں میں تھوڑا سا قوت برداشت انسان میں پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارا جو پروفیشن ہے, ابھی میں اگر اپنی ذات کی بات کروں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریض مطلب بڑی عجیب باتیں کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کا سوری ایک آپ وہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا جو کلینک پہ ہوتا ہے نا رویہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے, جب سرکاری اسپتال میں وہی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیں کلینک میں اگر بیٹھتا ہوں کلینک میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 مریض دیکھوں گا. ٹھیک ہے, پورے 3-4 گھنٹے میں 10 سے 12 دیکھوں گا. یہاں پہ او پی ڈی میں ہمارا ڈاکٹر ایک بیٹھا ہوا, اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا, اس نے او پی ڈی میں جا کے جناب
50 سے 60-70 مریض دیکھنے. اب مجھے بتائیں ایک اسپیشلسٹ اگر 50 سے 60-70 مریض ہو 3-4 گھنٹے جو پی ڈی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ایک پیشنٹ جو کلینک میں بیٹھ کے 10 یا 12 مریض, وہ جسٹس نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اب جو بات کرتے ہیں نا بیرون ملک, میں بھی سعودی عربیہ بھی کام کرتا ہوں, یو کے کچھ عرصہ میں نے کام کیا ہے, وہاں پہ ہمارے اسپیسیفک 10 اسپیشلسٹ کے لیے 10 یا 12 مریض ہوتے ہیں بس, اس سے زیادہ اسپیشلسٹ کو, ہاں اس سے زیادہ مریض نہیں دیکھے جاتے, اس کو نیکسٹ ڈے کی اپوائنٹمنٹ دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے صرف الٹرا ساؤنڈ اگر کرانا ہے یو کے میں, آپ کو 6 مہینے کی الٹرا ساؤنڈ کی اپوائنٹمنٹ ملے گی, اور یہاں پہ تو آپ صبح جائیں گے آپ کو اسی وقت الٹرا ساؤنڈ کر کے دے دیں گے. تو چونکہ بیماریاں زیادہ ہیں, پیشنٹ زیادہ ہیں ہمارے پر, ورک لوڈ زیادہ ہے, تو شاید یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا نیچرل ہے جی, انسان کا بیہیویئر تھوڑا بہت پھر چینج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے یہ ثاقب ابھی ایک مثال کے طور پہ موجود ہیں. ان کی والدہ کو آج سے 2-3 مہینے پہلے کرونا ڈائگنوز ہوا, ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ٹیسٹ کیا گیا, ان کو ادھر کرونا وارڈ میں ٹیسٹ کیا, پازیٹیو آیا, داخل کر لیا گیا جی. 3 دن تک ان کا ایکسرے ٹیسٹ نہیں کیا گیا کہ ان کے پھیپھڑوں کی کیا پوزیشن ہے. تیسری دن جب آکسیجن ان کی لیول کم ہوا, انہیں کمپلیکس ریفر کر دیا گیا جی, کمپلیکس لے گئے. چوتھے دن انہوں نے بھی ایکس رے نہیں کیا. 5ویں دن ایکس رے کیا تو اس میں ان کے پھیپھڑے بالکل ختم تھے. 4-5 دن تک ایکس رے نہیں ہوا. اس کا ذمہ دار ڈاکٹر صاحب آپ کسے ٹھہرائیں گے, کون ہے جی؟ دیکھیں اس میں آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے نا, اگر پیشنٹ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہو, اتنا نہ ہو کہ ٹرانسپورٹ کر کے ایکس رے ڈپارٹمنٹ لے جایا جائے. لیکن آئیڈیلی ہوتا یہ ہے کہ ایسے مریضوں کے لیے پورٹیبل ایکس ریز ہوتے ہیں جی, وہ بیڈ پہ ہو جاتا ہے, پورٹیبل ایکس ریز ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ کے بیڈ پہ ہوتے ہیں جی. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس یہاں پورٹیبل ایکس رے ہے جی. ٹھیک ہے, پورٹیبل ایکس رے ایسے مریضوں کے لیے سب سے بہتر ہے. آپ ادھر مریض آتا ہے, کال لکھتے ہیں, ایسے مریضوں کا پورٹیبل ایکس رے ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. تو یہ ایک تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہماری نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس سیریس مریض آ گیا نا ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو سے یہاں پہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ اب بن گیا ہے کہ اگر کرونا کا کوئی مریض ہے, کمپلیکس لے کے جائیں گے یا ڈی ایچ کیو, وہ مارنا ہے اسے, اگر علاج کرانا ہے وہ کہتے ہیں اسلام آباد یا ادھر ادھر. یہ کانسیپٹ لوگوں کا کیوں بن گیا؟ نہیں, یہ تو نہیں کانسیپٹ اسلام آباد یا ایبٹ آباد یا رپور کا نہیں ہے. کانسیپٹ بیسیکلی لوگ اسپتال جانے سے خوف کرتے ہیں جی. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یار اگر میں گھر میں رہ کے علاج کروں تو میں زیادہ بہتر ہو جاؤں گا, اسپتال میں جا کے شاید میری جو موت یا ڈیڈ باڈی میری ساتھ نہ ہے. بالکل, وہ خوف کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید پروبیبلی بیماری بعض اوقات لوگوں کی اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ان لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, ڈیٹوریٹ لوگ ہو جاتے ہیں. تو یہ خوف کی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا دوسری چیزوں پہ بھی چیزیں کافی چیز چلتی رہی ہیں, تو شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسپتالوں کا رخ نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ آج کل جو کرونا کے حوالے سے, ڈینگی کے حوالے سے, ملیریا کے حوالے سے لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر یا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے بہتر, چونکہ ابھی ڈینگی بہت زیادہ چل رہا ہے, میرا تو مشورہ عوام کو یہی ہوگا کہ جی کوشش کریں اپنے آپ کو جو ایکسپوز آپ کے جو زہری جو ہیں اس کو دیکھا. ابھی تو موسم ٹھنڈا ہو گیا ہمارے یہاں پہ, لوگ ویسے بھی کور کر کے رکھتے ہیں. اسپریز گھر میں ماسکیٹو اسپریز یوز کریں, کھلے جو پانی جہاں پہ جگہ ہوا ہے اس کو صحیح ڈھانپ کے رکھیں. اور کورونا سے بچاؤ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بھی ہے ماسک کم از کم لازمی یوز کریں, ماسک یوز کریں اور ہینڈ شیک سے اوائڈ کر کے رکھیں. بس یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی حفاظتی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آخر میں یاد آ گئی کہ ویکسین سے بھی ہمارے لوگ خوف میں ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمیں ویکسین جب سختی ہوئی کہتے ہیں ہمیں ویسی سرٹیفکیٹ لگوائیں نا تو بن جائے نا. تو ڈاکٹر صاحب ایک دوست ہیں ہمارے, ان کے ذہنوں میں لوگوں میں آئے, وہ کہتے ہیں میں نے ویکسین لائی, تیسرے دن مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. لوگوں کی یہ کانسیپٹ ہے, یہ کس طرح غلط فہمیاں یا لوگوں کے جو کس طرح دور ہوں گی؟ اس سے کوئی ہوتا ہے ویسے اگر شوگر کوئی پیشنٹ ہے, دل کا پیشنٹ ہے, ویکسین لگانے سے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بعض ویکسینز ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, بعض ویکسینز میں کلوٹنگ کا انسیڈنس زیادہ ہے. اچھا جی. لیکن یہ ایک اتفاقیہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی اور اس کے دوسرے تیسرے دن آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ ویکسین کی وجہ سے ہو, یہ اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تھرومبوسس چل رہی ہو پرانی, اور جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کی جہاں پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ چل گیا تھا کہ جو ویکسین لگائے گا 2 سال کے بعد مر جائے گا. لوگوں نے پھر ویکسین لگانی چھوڑ دی. مطلب شروع میں مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پہ ویکسینیشن کا پہلا دن تھا, جب اوپننگ سری میں ویکسین لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا پورے ڈی ایچ کیو میں. ابھی بھی کوئی تیار نہیں ہے, ابھی بھی تیار نہیں ہے. گورنمنٹ نے جو سختی کی ہے ابھی اس وجہ سے, لیکن ابھی بھی لوگوں کی ڈاکٹر صاحب یہ کوشش ہوتی ہے ہمیں ویکسین نہ لگے, ہمیں بس سرٹیفکیٹ مل جائے بس ویکسین کا. اب یہ دیکھیں نا سرٹیفکیٹ تو مطلب یہ ایسی بات ہے, لوگ ایشو بھی کر رہے ہیں, تو ابھی آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے گورنمنٹ اس پہ کنٹرول کرے گی, لیکن سلسلہ تو ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بچاؤ کے لیے ویکسین بہتر ہے, کم از کم کچھ آپ کو پروٹیکشن دیتی رہے گی. اللہ نہ کرے اگر آپ کو کورونا کی بیماری ہو جاتی ہے, اس کی شدت اتنی نہیں ہوگی جتنی باقی لوگوں کو ہوتی ہے ویکسین لگانے والے کو. شکریہ جی.